अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है PRA लॉ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लॉ। इससे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन जब तक उसका कानून नहीं आया था, अब प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन हो गया, कानून आ गया है। और आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मलक हारून साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और टैक्स माहिर अमूर हैं। और लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद जवेद साहब, आप टैक्स एडवाइज़र भी हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले जवेद साहब आप हमें ये बताइएगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इस दफ़ा टारगेट्स क्या हैं और क्या परफॉर्मेंस हैं? जी, PRA 2012 में बनने के बाद अब उसका तकरीबन 8वां साल चल रहा है, तो काफ़ी नशीबो फराज आए। लेकिन लेटली लास्ट ईयर हमने अपनी एक काफ़ी सारे ऑफिसर 70-80 के करीब अपने रिक्रूट किए हैं, जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में चल के हमारी एक टीम बन के सामने आएंगे। इस साल हमारा टारगेट जो है वो 166 बिलियन का है। एक तरफ तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पे एक कॉन्फिडेंस है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैपेबल है कि ये इतना ह्यूज टारगेट अचीव कर सके। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम यही आ रहा है कि चूँकि टेलीकॉम एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारा 1/4 ऑफ दी रेवेन्यू जो है वो टेलीकॉम से आता है, तो वो पिछले साल भी नहीं हमें टैक्स आया, इस साल भी इसलिए नहीं आया कि उनका इनपुट जो है वो कोई जो एक कलेक्टिव उनका अब तक का था वो उन्होंने लिया है। तो इस साल में वो क्या हम उन पर लीगली हम एग्री नहीं करते, वो उस पर हमारी उनके साथ डिस्कशन चल रही है, तो हम चाहते हैं कि डिस्कशन के थ्रू हल हो, वरना फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उनकी तरफ से अभी भी हमें कोई 30-35 बिलियन का सेटबैक है। होपफुली हम इंशाल्लाह नज़दीक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे आई डाउट कि हम बजट अचीव कर सकें। हुकूमत हमें पूरी फुल ऑटोनॉमी है, हम एक सेमी ऑटोनोमस रेवेन्यू अथॉरिटी हैं, हमारे पास सारे हर किस्म के इख्तियारात हैं, हम फाइनेंशियली बहुत एम्पावर्ड हैं, और उसके बाद हमें कोई ऐसा इशू नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ एक इशू आता है कि हमारी FPR के साथ इशूज़ चलते हैं, और बाकी हमारी डेटा शेयरिंग बहुत कम है, ये होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया है सूबों के साथ मिलकर, और नेशनल टैक्स काउंसिल बन गई है। अब हम बजाय इसके कि हम बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाके तो नेशनल टैक्स काउंसिल में जाके अपने मसाइल हम इजीली रिजॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट हासिल है, और मेरा ख्याल है इससे काफ़ी सारे मसाइल, और सूबों में भी ये सोच आपस में भी है कि हमें हार्मोनाइज़ करना चाहिए, टैक्स रेट्स एक होने चाहिए, और टैक्स बेस भी अपना अपना लेना चाहिए, किसी की जुरिसडिक्शन में आप इनक्रोच ना करें। जवेद साहब, आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पंजाब में कितना टैक्स खला मौजूद है और कितना टैक्स चोरी हो रहा है, और दूसरे सूबे कितना टैक्स पंजाब का खा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पंजाब में टैक्स गैप बहुत बड़ा है। हमें उसकी एसरटेनमेंट के लिए प्रॉब्लम इसलिए है कि पूरी सर्विस टैक्स की जो इसकी GDP है वो कहीं पे अकाउंटेड फॉर नहीं है। तो एस्टीमेट्स हैं, उनको टैक्स इकोनॉमी की लैंग्वेज में गेस्टीमेट कहते हैं, तो उसी पे चल रहा है। लेकिन हमारी अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, या जैसा हमने फील्ड में जाके देखा है कि हम इसका अगर आउटरीच बढ़ा देते हैं, डिवीजन्स तक तो हम चले गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारी ग्रिप उस तरह पूरी नहीं है। अगर हम इनको बड़े डिस्ट्रिक्ट तक ले जाएँ तो खासी इसमें टैक्स में रिकवरी बेहतर हो जाएगी, और टैक्स का नेट भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे सर्विस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उस ग्रोथ के हिसाब से हमें टैक्स आ नहीं रहा, तो पोटेंशियल बहुत है। मेरे ख्याल में कि इजीली अगर आप 1-2 साल में अगर देखें तो 200 बिलियन को क्रॉस कर सकते हैं। चोरी का लफ्ज़ तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन हमारा टैक्स लीगली हम समझते हैं कि हमारा टैक्स दूसरे सूबों में, स्पेशली SRB में या सिंध में, हमारा राइट है कि जो मल्टी जुरिसडिक्शन के टैक्सेस हैं वो हमें मिलने चाहिए। उसके लिए थोड़ा उनको कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, या हमारे कानून के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कानून है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और इंटरनेशनली एक्नॉलेज प्रिंसिपल है। उनका थोड़ा डिफरेंट है, उन्होंने अपनी जोग्राफिकल एडवांटेज को देखते हुए ये लॉ रखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन पे, तो मेरे ख्याल में उनको इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए। यहाँ हमारा टैक्स है, ख़ासतौर पे एडवर्टीजमेंट में है, पोर्ट ऑपरेशंस में है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी है। फिर फ्रेंचाइज एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो टैक्स है वो 2 सूबों में डिवाइड होना चाहिए, बल्कि 4 में होना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल जो है वो सिंध में ही जा रहा है।
جوید صاحب، آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی جاتی ٹیکس کے حوالے سے، لیکن آج کل وہ بند ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کا آئرس سسٹم ہے وہ آج کل بہت تنگ کر رہا ہے لوگوں کو، اور رجسٹریشن میں بہت سی مشکلات آ رہی ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں؟ اس سال ہم اپنا ایک والنٹری ٹیکس اسسٹنٹ پروگرام بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں لاء کے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اور اسی طرح اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو ہم اپنے پریمیسز میں بلائیں گے. 3 مہینے کی ان کو انٹرنشپ دیں گے، اس میں ہم ان کو پے بھی کریں گے. گورنمنٹ نے ہمیں پیمنٹ اپروو کی ہے. تو اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ان کا ہم ریئل ٹائم کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں. اور ٹیکس پیئرس کو جا کے فیلڈ میں بھی ہیلپ دیں گے کہ کیسے ریٹرن فائل ہوتی ہے، کون کون سے لاز ہیں، کیا آپ پہ آپ کی اوبلیگیشنز ہیں. اور پھر سب سے بڑا جو ایک نیا سٹیپ ہے، ہم ایک چارٹر آف رائٹس ٹیکس پیئر کا بنا رہے ہیں. جیسے ہمارا ان پہ رائٹ ہے، گورنمنٹ کا رائٹ ہے، ان کا بھی ہم پہ رائٹ ہے. تو یہ اسی طرح رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کو بیلنس کر کے تو ہم ایک چارٹر آف رائٹس بنائیں گے ٹیکس پیئرس کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہوگا. ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کا کانفیڈنس ون کریں، نہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک ہی یک طرفہ سوچ کے تحت ان کی حوصلہ افزائی سے ٹیکس لینے کی کوشش کریں. ریمز ماشاءاللہ ہمارا بڑا سکسیزفل ایک وینچر ہے، سگنیچر ہمارا پروجیکٹ ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے ہم نے اب ریمز کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا. ہم نے EIMS لانچ کر دیا ہے، الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم. اس کے تحت ہم کسی بھی سیکٹر میں جو ہے وہ الیکٹرانیکلی اس کے ساتھ B2C بزنس ٹو کنزیومر جو ہے یا کسٹمر جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ الیکٹرانیکلی اٹیچ ہو جائیں گے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کافی سکسیزفل ہے. ابھی ہم اس پہ بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بزنس ٹو بزنس بھی الیکٹرانیکلی انوائسز ایشو ہونا شروع ہو جائیں. اس کے لیے ہم اسکیم بنا رہے ہیں اور ہوپفلی اس بجٹ میں اس کو لانچ کریں گے. جوید صاحب، آپ اس دفعہ اپنے بجٹ اہداف کو پورا کر لیں گے، اور بجٹ بھی آنے والا ہے، عوام کو کیا اس دفعہ کوئی ریلیف ملے گا؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بجٹ میں ہماری کوشش ہے کہ جو ان آرگنائز سیکٹرز ہیں، چھوٹے سیکٹرز ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے. اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے ریٹ پہ نظر ثانی کریں، اور جہاں پہ ان کو کمپلائنسز کے ایشو ہیں، جیسے ریٹرن فائلنگ ہے، اس کو بھی ہم سمپل کر دیں، اور ریٹرن فائلنگ کی تعداد جو ہے وہ کم کرتے ہیں. اس سال کے بجٹ میں جو آنے والا بجٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت دیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہمارا بہت بڑا ایک انیشیٹوز ہیں. اس کے لیے ہم الیکٹرانیکلی سب کو ہمارے سسٹم کے ساتھ آ جائیں گے تو ریٹرنز جو ہیں وہ ان کے لیے فائل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے جی کہ جو بہت چھوٹے سیکٹرز ہیں ان میں ریٹ ریڈیوس کر دیا جائے، سبسٹینشلی ریڈیوس کر دیا جائے، تاکہ زیادہ لوگ نیٹ میں آئیں اور زیادہ برڈن بھی نہ ہو. ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ٹیکس چونکہ ضروری ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکس دیں سب، چاہے اس کی آپ پرسنٹیج تھوڑی کر لیں ریٹ کی یا ادروائز. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ کو ریکمینڈ کریں کہ جی بجٹ میں اس دفعہ ریلیف دیا جائے. کچھ ہم سیکٹرز کو، جیسے ٹورزم انڈسٹری ہے یا ہاؤسنگ ہے یا اسٹارٹ اپس ہیں، یا پھر یہ ہماری بچیاں ہیں جو خواتین ہیں جو نیا بزنس سٹارٹ کرتی ہیں، ان سیکٹرز کو ہم خصوصی ریلیف دینے کے لیے سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. آپ نے جوید صاحب کی گفتگو سنی. کرونا وائرس کے بعد جو PRA نے قانون میں امینڈمنٹس کی تھیں وہ کیا ہیں، اور کیا جو ریلیف PRA نے دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اس سے کوئی ٹیکس پیئر مستفید ہوں گے؟ کوئی بزنس پہ، ایکٹیویٹی پہ کوئی اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ ایوبی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اس پہ بات کرنے کا. کرونا نے جہاں پوری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کیا ہے، اسی طرح سروس سیکٹر کو بھی افیکٹ کیا ہے، اور پنجاب ریونیو اتھارٹی نے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے کچھ سیکٹرز کے اندر اپنا جو سیلز ٹیکس ریٹ ہے اس کو کم کیا اور 0% پہ لے گئے. اس میں جو میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں، یہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے 2 اپریل 2020 سے افیکٹو ہوا ہے، یہ آگے، جس میں انہوں نے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، میرج ہالز، لانس، کیٹرنگ سروسز، کلبز، ان کی جو کلبز نہیں ہیں، کیٹرنگ سروسز، ان کو جو ریٹ آف ٹیکس 16% تھا اس کو انہوں نے 0% کر دیا. اس کے بعد جو فائر انشورنس سروسز ہیں ان کو بھی انہوں نے 16% کر دیا ہے، لیکن اس میں سے جو 16% ہی رکھا ہے، لیکن اس میں ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس جو ہے اس کو انہوں نے 0% کر دیا ہے. یہ تمام جہاں بھی انہوں نے 0% کیا ہے وہاں پہ انہوں نے ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ڈسالاؤ کر دیا، اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گی. اس کے بعد کنسٹرکشن سروسز جو ہے وہ 16% اور 5% پہ تھا. 5% پہ ہم لیتے تھے گورنمنٹ پروجیکٹس کو، اور جو ادر دین گورنمنٹ پروجیکٹس تھے وہ 16% پہ تھے، ان کو بھی انہوں نے 0% کر دیا.
اس کے بعد انہوں نے ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کو 0% پہ لے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پرسنل کیئر بیوٹی پارلرز مساج سروسز ان کو انہوں نے 0% پہ لے گئے. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس میں جو ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سروسز ہیں جیسے یہ دراز پی کے یا اس طرح کی جو سروسز دے رہے ہیں جہاں پہ بائر اینڈ سیلر بوتھ وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے تو ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو پلیٹ فارم سے جو ٹرانزیکشن ہوگی اس کے جو سروس چارجز ہیں ان کو انہوں نے 0% سیل ٹیکس پہ لے گئے. ٹھیک ہے. لیکن ادر دین دیٹ تمام آئی ٹی سروسز جو ہیں وہ 16% پہ ہی ہیں, اس کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے. اس کے بعد ہے ادر کنسلٹنٹس جس کے اندر ہیومن ریسورس کنسلٹنٹ ہے, ایگزیبیشن کنونشن سروسز ہیں, ایونٹ مینجمنٹ ہے, اس کو بھی 0% پہ لے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹور آپریٹر میں نے بتایا تھا, پراپرٹی ڈیلر ہیں, ریئلٹرز ہیں, رینٹ کار اور مشینری ہے, آٹو موبائل ڈیلرز ہیں, جم کی جو سروس پرووائڈرز ہیں, اینڈ فیو آف دا لاسٹ لانڈری اینڈ ڈرائی کلینر سروسز ہے, کیبل ٹی وی سروسز, اور ٹیکسٹائل لیدر ڈائنگ سروسز جو اس طرح کی سروسز ہیں جو کہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں, اپارٹمنٹ ہاؤس مینجمنٹ, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ اینڈ رینٹ کلیکشن, اور میڈیکل کنسلٹیشن اینڈ وزٹ فی جو ڈاکٹرز کی تھی, ان تمام کو انہوں نے 0% پہ کر دیا ہے. تو یہ تو ہے جو ریلیف دیا گیا, اور یہ نیڈ آف دی آر تھی اور ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. لیکن جہاں پہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے سیکٹرز ہیں یا کیا امینڈمنٹس ہیں جو فردر کی جانی چاہیے. جی. تو اسٹیپ 1 تو یہ ہے سر کہ یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں یہ انہوں نے کی ہیں 30 جون 2020 کے لیے, 2020 تک صرف کی ہیں, اور یہ نوٹیفیکیشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا 1 جولائی سے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کرونا کا افیکٹ کب ختم ہوتا ہے اور کب یہ شروع ہوتا ہے. ابھی تو لاک ڈاؤن میں سروس سب بند ہیں, لاک ڈاؤن کی میں تو کوئی سروس پرووائڈ ہی نہیں کر رہا, امپیکٹ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جو امپیکٹ جو سوچنا چاہیے تھا کہ سروس سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. جی. سروس سیکٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سیلریز اس کی فکس کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو آمدن آتی ہے وہ اس فکس کاسٹ کو بیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب یہ جو وقت ہے ہمارے ہاں جب کسی پہ بزنس مین پہ پرابلم آتی ہے تو جب وہ بزنس دوبارہ شروع کرے گا تو وہ پہلے اپنے مٹیریل کے لیے پیسہ خرچے گا, اپنے سٹاف کو پیمنٹ کرے گا, جو سروس پرووائڈر ہے اس کو سب سے آخر پہ پیمنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ بزنسز کھلیں گے اور کام شروع ہوگا تو ان سروس پرووائڈر کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, ان کو پیسے جو ملیں گے بہت کم ملیں گے اور ان کی فیس کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. ایسے میں ان کے اوپر سیل ٹیکس کا برڈن ہونے کی وجہ سے اور پیمنٹ ملنا مشکل ہو جائے گا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ 3 مہینے کے لیے ایشو کروایا تو اس کو تو ویسے ہی 0% کر دیتے تمام سروسز کے لیے. تمام سروسز یہ انہوں نے چند سروسز کو کر دیا, باقی سروس پرووائڈر کا کیا قصور ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیکسٹ ایئر ہے جو جولائی سے آنورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ جو کرونا کا امپیکٹ ہے جو انٹرنیشنل ریسیشن آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ تو اگلے سال کے لیے بھی ان کو ریٹ ریڈیوس کرنا چاہیے تھا. چلیں ٹھیک ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ ریٹ پہ نہ رکھتے, 0% پہ نہ لے کے جاتے, لیکن مطلب 5% پہ لے جائیں یا بہت نامنل سا کو ریٹ کر دیں تو اس پہ لے کے جائیں تاکہ بزنسز واپس کھڑے ہو سکیں اپنے پاؤں پہ. آنے والا پیریڈ بہت چیلنجنگ ہے لوگوں کے لیے. اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جو انہوں نے ریٹ کنسٹرکشن سروسز کا 5% کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو 5% کا ریٹ ہے یہاں پہ ڈیفینیشن جو ہے کنسٹرکشن سروسز کی وہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. پی آر اے جو ہے وہ اس نے اپنے پچھلے پیریڈ کے اندر جو گورنمنٹ پروجیکٹس تھے جن پہ ریٹ پہلے 1% تھا ان کو انہوں نے 16% لگا دیا کہ یہ ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. جس کی ایک اور کلاز ہے 98009 ہے. 9809 ہے. اچھا وہ انہوں نے اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا. اب جھگڑا پڑ گیا کہ یہ 16% پہ جانا ہے یا 5% پہ جانا ہے یا 1% پہ جانا ہے, اور یہ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. اس وقت تمام جتنے پروجیکٹس میجر پروجیکٹس ہیں پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں ان تمام کے اندر یہ ایشو ہے. پی آر اے کہتا ہے کہ وہ ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ ہیں, جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہم اسکوئرلی فال کرتے ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر کنسٹرکشن سروسز میں. تو جب آپ نے ریٹ آپ نے اس کو 0% کر دیا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیں ہی ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ, تو اس کا مطلب پاکستان میں جتنی انڈسٹری چل رہی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری اس کو تو ریلیف ملا ہی نہیں, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ اور سپلائی آف فرنیشنگ آف سروسز سپلائیز ہیں. تو اس وجہ سے یہ ریلیف اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ آپ ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا بھی ریٹ 0% نہ کریں. جی اب جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو لا آیا ہے اس میں اب جو پی آر اے جس میں انوالو ہے اس کو دونوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر وہ جب تک پی آر اے لا نہیں بنائے گا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کنسٹرکشن والے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو امینڈمنٹ ابھی کی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایمنسٹی اسکیم دی ہے یا جو اسکیم لے کے آئے ہیں
کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہے ڈیولپرز جی جی اور یہ جو کنٹریکٹرز اینڈ لینڈ پروموٹرز کانٹریکٹر. اچھا یہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ ان کا فوکس ہے. اب بات یہ ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے پی آر اے کے لا میں پہلے 2 ریٹ سے جی جی ایک 100 روپے پر یارڈ تھا جب آپ لینڈ ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک کانٹریکٹر جب آپ بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر 50 روپے پر اسکوائر فٹ تھا. ٹھیک ہے یہ ریٹ پی آر اے نے پچھلے بجٹ میں چینج کر کے 16 اور 8 کر دیا. ٹھیک ہے. اس ریٹ کو چینج ہو کے تو واپس اس 100 اور 50 کے لیے کافی عرصے سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور ایز پر مائی انفارمل نالج میرے اطلاع کے مطابق یہ چینج ہو گیا ہوا جی جی لیکن ابھی تک کسی کی نالج میں نہیں ہے. جی جی تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ریٹ واپس 100 اور 50 پہ جانا چاہیے. جی جی جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ریٹ پر اسکوائر فٹ کر دیے جی جی یا پر اسکوائر یارڈ کر دیے ان کو بھی وہی ریٹ اپلائی کرنے چاہیے. جی جی انہوں نے اتنی بڑی امینڈمنٹ دے دی ہے اور اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی جو سیکٹر جس کو فیڈرل گورنمنٹ ریلیف جس دے کو رہا وزیر اعظم صاحب بیان کر رہے تھے پنجاب میں اس کا ریلیف ہی نہیں دیا گیا. جی جی. اور سب ملک صاحب دیکھو اب جس طرح ملک کی صورتحال ہے لاک ڈاؤن ہے آگے بجٹ بھی آنے والا ہے تو پنجاب ریونیو اتھارٹی کو بجٹ میں کیا امینڈمنٹ لانی چاہیے کیا تبدیلی لانی چاہیے اس لا کے امنسٹی کے آنے کے بعد بھی. دیکھیں ایوبی صاحب ابھی آپ نے جاوید صاحب سے جیسے ڈسکس کیا جی جی انہوں نے خود اس بات پہ فوکس کیا ہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہیں پی آر اے کے انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے اور میں بھی وہی کہوں گا. دیکھیں آج کی دنیا جو ہے نا وہ اس بات پہ ہمارا جو سیکٹر ہم بہت ہائی پہلے ہی ٹیکس برڈن میں ہیں. جی جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ریٹ آف ٹیکس کم ہونا چاہیے. 16% بہت ہائی ریٹ ہے اس کو کم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جس میں اسٹارٹ اپس ہیں جس میں لیڈیز ہیں جس میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر اگر پروموٹ ہوتا ہے ہمارا ہم آس پاس جو ہمارے کنٹریز ہیں نیبرنگ کنٹری ہیں وہ بہت اس پہ آگے چلے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یعنی جو ایریاز ایسے جیسے ابھی ہمارے ہاں لیبر فورس کا بہت بڑا ایشو ہوگا جی جی تو جہاں مین پاور آؤٹ سورسنگ کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ بات ہو رہی ہے سیکورٹی گارڈ کی سیکورٹی کمپنیز کی ہو رہی ہے جہاں ہمارے لوگ بہت زیادہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں لیبر انٹینسو ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ اس ایریا کو آپ اس کے اوپر ریٹ آف سیل ٹیکس اسپیشلی کم کریں. جی جی تو ان کو اب ایک ریشنلائز کرنا چاہیے ان سیکٹرز کو جن کے پروموٹ کرنے سے لیبر کو انکریز کیا جا سکتا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو ریٹس کو کٹ کیا جائے. جی جی. نمبر 2 یہ ہے کہ سیل ٹیکس کے ریفنڈ رولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو ریفنڈ رولز ڈرافٹ کیے گئے ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اس کو کمپریہنسو ریفنڈ اسکیم دیں تاکہ لوگوں کے اندر کمپلائنس بڑھے. جی جی. ایک تھرڈ جو ایشو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو تمام پروونشل لاز ہیں ان کو کمپائل کر کے اس کے اوپر ایک نیشنل ٹیکس کمیشن بننا چاہیے تاکہ ان کے درمیان جو انکنسسٹنسیز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخری چیز ہے کہ جی ود ہولڈنگ ٹیکسز کا پنجاب کا لا جو ہے وہ انتہائی ظالمانہ ہے. جی جی. جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ان ایکٹیو کمپنی اور انڈیویجول اور اے او پی کا 100% سیل ٹیکس ود ہولڈ ہو. جی جی. جبکہ دوسرے صوبوں میں یہ 20% ہے. جی جی. تو یہ 100% ود ہولڈ ہونے سے وہ اپنا ان پٹ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. ان کا وہ ریفنڈ کھڑا ہے ریفنڈ لا ان کو سپورٹ نہیں کرتا. جی جی. تو اس لا کو امینڈ کر کے دوسرے لاز کی طرح ادھر تو کیونکہ ود ہولڈنگ سیل ٹیکس کا کوئی قانون دنیا بھر میں ہے ہی نہیں جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے. جی جی. پہلی بات یہ ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اور انہوں نے تو اب انوائس ٹو انوائس سسٹم بنا دیا ای انوائسنگ سسٹم بنا دیا اتنا آپس میں کوریلیٹ کر دیا اس ود ہولڈنگ سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ختم ہونا چاہیے. دوسری بات اگر رکھنا بھی ہے جی جی تو اس میں 20% ود ہولڈنگ ہونی چاہیے نہ کہ 100% ود ہولڈنگ. بالکل صحیح ہے. عمر اقبال خواجہ صاحب جس طرح ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے لیبر فورس کے بھی مسائل ہوں گے ود ہولڈنگ کے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے سیل ٹیکس کے ریٹ کم ہونے چاہیے آگے بجٹ بھی آنے والا ہے اور جو ملک کی صورتحال ہے جوید صاحب فرما رہے تھے وہ ٹیکس پیئر کو ریلیف بھی دینا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب موجودہ حالات میں کس طرح سروائیو ہوگا؟ لیکن عمر صاحب آپ سے بریک سے بعد جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبی بھائی آپ نے ابھی معزز دوستوں سے بھی گفتگو کی سب کی باتیں سن کر ایک چیز تو سامنے آتی ہے جی جی. کہ اس وقت کرونا وائرس نے دنیا کی معیشت کو ایک پکا وائرس لگا دیا ہے. کوئی شک نہیں. یہ اس وقت تباہی کی صورتحال ہے جیسے آئل کا ٹرمائل ہے پاکستان بھی اس سے بچ نہیں سکتا. جی جی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ سیلز ٹیکس میں پی آر اے نے دیے نا ریلیف ان کو میں لپ سروس کہتا ہوں
لیب سروس اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو ادارے اس وقت یہ والے شعبے آلریڈی لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. جی جی نہ ان کا ابھی قریب مستقبل نہ وہ سروسز دے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس سے اس کو فضول ہے بالکل. ماس وے کنسٹرکشن ریلیٹڈ میں آپ کو ایک ایشو بتاؤں. ان کو چاہیے, ہمارے ملک میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے, ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر کو فیڈرل لیول پر سیلز ٹیکس میں 0 ریٹڈ کیا تھا. ابھی بھی یہ بیسٹ اس کا سولوشن یہ ہے کہ اس کو 0 ریٹڈ ڈکلیئر کر دیا جائے, تاکہ یہ جتنی کباتیں ہیں اور یہ جتنے ہیں نا کنفیوژنس یہ ختم ہو جائیں. آپ پی آر ایم میں اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو 0 ریٹڈ ڈکلیئر کریں, کنسٹرکشن سروسز کو 0 ریٹڈ ڈکلیئر کریں, جس طرح وفاق نے ایکسپورٹ ریلیٹڈ کو جیسے کیا ہوا ہے. جب ہم نے ایک کامیاب تجربہ کر لیا ہوا ہے, اس کا بڑا فائدہ تھا, اس نے ایکسپورٹ بوسٹ کی. یہ اگر آپ دیکھیں, اگر تو حکومت کا جو ویژن ہے 5 ملین یا 10 ملین گھر بنانے کا وہ پورا کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے عمران خان صاحب کو اس کو کنسٹرکشن کو 0 ریٹڈ کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر. اور ابھی بھی یہ جو کہیں پر ڈیولپر کا ورڈ ہے, کہیں پر وہ بلڈر کا ہے, کہیں پر انڈیویجول کا ورڈ ہے, اس کو بھی ہارمونائز کرنا پڑے گا. اٹ شوڈ بی فار ایوری ون, تاکہ اس ملک میں ایک, اور اس کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہے اس کرونا سچویشن میں, اس کی مانگ بھی ہے. سب سے بڑی جو آپ کی لیبر ہے نا, وہ یہی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ابزارب ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ پچھلے 2 سال سے آپ نے اس کا بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے. اس کو سپورٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس وقت 4 سال ہو گئے 2016 میں ساگدار صاحب نے شروع کر دیا تھا اس کا. تو خیر, لیکن مسئلہ یہ ہے, اگر کوئی پیسے کماتا ہے پاکستان میں, دنیا ساری میں حکومت کا کیا کام ہے؟ وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ بناتی ہے جس میں بزنس پروفٹس بناتے ہیں اور ان پروفٹس کو ٹیکس کیا جاتا ہے. دس از دا موسٹ سمپل ڈیفینیشن فار اے گورنمنٹ ٹو گورن. اب ہماری حکومت اگر لوگوں کو پروفٹ بنانے کی اسی سیکٹر میں بنا رہا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں جی اس کو تو بند ہی کر دیں. یہ اتنا پروفٹ کیوں کما رہا ہے؟ یہ بالکل نیگیٹو اپروچ ہے. ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کو 0 ریٹڈ, میں خالی پی آر اے کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کے پروونشل ایس آر بی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی بڑی اصل تو سارا کام ہی کراچی میں آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق اور جو صوبائی اتھارٹیز ہیں ان پالیسیز کا فقدان ہے؟ وفاق میں ان کی یا ڈائریکشن لیس ہے, پالیسیز ہے ہی نہیں ہے, ڈائریکشن لیس ہے نا. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کی اس پالیسی سے کوئی سیکٹر ہٹ ہو جائے گا. جتنی پچھلے سال کی آپ کی آئی ہیں نا انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں پروونشل سطح پر امینڈمنٹ, اس نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑا ہٹ کیا تھا. پہلے آپ دیکھیں, آپ نے پہلے فیڈرل لیول پر منیمم ٹیکس رجیم میں لے کر چلے گئے آپ ان کو, کنسٹرکشن والوں کو, وہ بھی غلط ہے. جب آپ ایک ٹیکس لے رہے ہیں, آپ ضرور افسر شاہی کے اختیارات بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو فائنل ٹیکس میں. ہمارے ملک میں کہا جا رہا تھا جی ہم نے پرزمپٹیو سے واپس آنا ہے, وہ پرزمپٹیو سے واپس آتے ہیں سارا کچھ منیمم میں لے گئے ہیں, جس سے 2 نقصان ہوئے ہیں. ایک تو افسر شاہی کے اختیارات بے تحاشا بڑھ گئے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو پھر بھی کھاتا دینا ہے, چاہے وہ ہائیسٹ ریٹ آف سلیب میں چلا گیا, پھر بھی کھاتا دینا ہے. تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ریلیف کیا دینا ہے. اس وقت جو جنرل سچویشن آپ کورونا کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, اس کا امپیکٹ تو ابھی آپ کو آنا دسمبر میں جا کر, جو یہ سپٹمبر کوارٹر میں جا کر, یہ تو ابھی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا. نہیں, اور ویسے بھی ابھی جب آپ کی انڈسٹریز دوبارہ شروع ہوں گی تو ان کو وہ والی بات, را مٹیریل کہاں سے لینا ہے, سپلائی چینز کیسے بحال ہونی ہے. ابھی ٹیکسٹائل کا سارا سیکٹر بحال کر دیتے ہیں, سارا یورپ بند ہے, امریکہ بند ہے, آپ کس کو ایکسپورٹ کریں گے؟ ظاہر بات ہے آپ کے پاس تو ایکسپورٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ابھی تو ایس او پیز بھی نہیں بنے ہمارے انڈسٹری کے. وہ اس لیے حکومت کو ساری دنیا میں بڑی رعایت دی جا رہی ہے, اور رعایت دینی بھی چاہیے. پوری دنیا میں شرح سود 0 پر آ گیا ہے, ہمارا ابھی 9% پہ ہے پاکستان میں. تو لیکن پاکستان کا دوسری یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری حکومت کے پاس آلریڈی پیسہ کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں اور باہر کے ملکوں میں جن کے ہم بڑے بڑے پیکیجز سن رہے ہیں, لیکن پیسے کی پیداوار کس طرح کرنی ہے؟ ٹیکس کلیکشن کے ذریعے ہے, لیکن ٹیکس کلیکشن میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں؟ ابھی تو ٹیکس کلیکشن کا کوئی حال نہیں رہے گا. ابھی تو یہ جو آپ جو اپریل کوارٹر اور یہ جون کوارٹر دیکھیں گے تو اس میں ٹیکس کلیکشن بڑی نیچے جائے گی. اور یہ تو ایک ہمارے لیے پینڈیمک ہے. ایک طرف ہماری اکانومی نیچے چلی جا رہی ہے اور ایک طرف ہماری ٹیکس کلیکشن بھی نیچے چلی جائے گی. اچھا, جو پی آر اے آپ بجٹ لے کے آئے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تبدیلی؟ پی آر اے میں تو سب سے پہلی تبدیلی کی ضرورت ہے, یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں, یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا نظام ختم کریں, سنگل اسٹیٹ ٹیکس کر دیں, اور اس کا ریٹ 5% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس کے ریفنڈ ختم, ان پٹ ختم, دوسرے ریٹ کم کر دیں, کم کر دیں. اور دوسرا جو ہے نا پی آر اے میں منیمم سلیب نہیں ڈیفائنڈ. ٹھیک ہے, منیمم سلیب سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک بیچارہ ہیئر ڈریسر کی دکان ہے,
اگر وہ بیچارہ مہینے کا 50,000 کما رہا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں اس کے اندر کورڈ ہے. اس کا منیمم سلیب 4 ملین 3 ملین 5 ملین کریں, جس کے اوپر سروس جو دے رہا ہے اس کو سلیب میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اس کا کوئی لوگو تو کہ اسمال, اگر آپ نے اب چھوٹے بزنس کو بچانا ہے, پی آر اے میں فکس ٹیکس اسکیم کو لا سکتا ہے. فکس ٹیکس بھی اسکیمیں ہیں, لیکن بیسٹ تو اسکیم وہی ہے کہ آپ منیمم ریٹ کر دیں, سنگل ڈیجٹ میں لے جائیں اور اس کا ان پٹ نہ دیں. ٹھیک ہے. یہ تاکہ یہ جو ریفنڈ کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بھی جیبیں گرم کرنے والا مسئلہ ابھی تو قانون بھی پی آر اے میں نہیں آیا ہے قانون. جی جی. اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ جو جہاں پر ہے فیڈرل کے اگینسٹ, وہ بھی ابھی تک شمار مسائل اس میں چل رہے ہیں. جی جی. اس کو بھی کلیئر کریں, ان کا جو کلیئرنگ. اور میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا میں اب ایک ہو رہا ہے, جیسے بھارت میں بھی تجربہ وہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی نمبر کے اوپر سارے ٹیکسز جمع ہوتے ہیں تاکہ ابہام ختم ہو جائے اور جو مشینری ہے وہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ کام کر سکے. بالکل صحیح ہے. یہ آپ کو بڑا ضروری ہے, آپ کو یہ سارے کے سارا کرنا پڑے گا. ملک صاحب, جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے لا ہے وہ کیا ہے, تاکہ ہمارے ناظرین اسے مستفید ہو سکے, ان کو سمجھ آ سکے لا کیا ہے, کیونکہ پہلے ہم پروگرام اس پہ کر چکے ہیں, وہ جب تک لا آیا نہیں تھا. یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ریلیف ہے, جی جی, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں ہے. کنسٹرکشن کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ بیسیکلی ہاؤسنگ اینڈ صرف جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ریئل اسٹیٹ یا ہاؤسنگ, ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس سیکٹر کے لیے یہ سارا کچھ آیا ہے. اس کا ایک آف شوٹ ہے کہ اس کو انہوں نے کام کس سے کروانا ہے, وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے انہوں نے کنسٹرکشن کروانی ہے. جی جی. دیٹس وائی وہ اس میں انکریز آئے گی, کام بڑھے گا. کنسٹرکشن اگر کانٹریکٹر کو کوئی ریلیف دیا جاتا تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا, لیکن اس پورے پیکج میں کنسٹرکشن کانٹریکٹر کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنسٹرکشن کے جو اعلانات تھے وہ نہ ان کا کوئی ریٹ ریڈیوس کیا گیا, نہ ان کو کوئی اور بینیفٹ دیا گیا. اس پورے پیکج میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہم آتے ہیں ہاؤسنگ کے لیے انہوں نے کیا دیا. جی جی. ہاؤسنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا چاہتے ہیں, جو نئے پلازاز کھڑے کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ اب ایف بی آر کے ساتھ اپنے اس نئے پروجیکٹ کو رجسٹر کروائیں گے, اور 31 دسمبر 2020 تک وہ اس میں ایز لینڈ کے طور پہ یا فنڈز کے طور پہ پیسے بینک میں ڈال کے اس کو ڈکلیئر کریں گے. تو وہ جو لینڈ یا وہ پیسہ اس میں ڈکلیئر کریں گے وہ ان کا وائٹ ہو جائے گا. اس میں اس کی سورس آف انویسٹمنٹ نہیں پوچھی جائے گی, پرووائڈیڈ اس کے ساتھ کچھ اور کنڈیشن بھی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ ایز اے پارٹنرشپ اگر انڈیویجول آتا ہے تو انڈیویجول ایک پرسن اپنے پلاٹ اور پیسوں کے ساتھ بینک میں پیسے ڈالے, اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے. ٹھیک ہے. یا وہ نئی پارٹنرشپ بنائے جس کا ایک ہی آبجیکٹ ہوگا, جی ہم نے پروجیکٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائے. یہ تینوں جس فارم میں بھی وہ رجسٹر ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ڈال کے, تو انہوں نے 30 سپٹمبر 2022 تک اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک اگر وہ ایک پلازا ہے تو اس کا گرے اسٹرکچر بن چکا ہو, اس کی چھت ڈل چکی ہو, اس کی یہ چیز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ویریفائی کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے یہ ایک تو پہلی چیز ہے. دوسری طرف ہے اگر ہم بات کریں لینڈ ڈیولپمنٹ کی, ہاؤسنگ سوسائٹی کی, جی جی, تو اسی طرح سے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ انہوں نے 30 سپٹمبر 2022 تک جی جی, اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. وہاں پہ انہوں نے لینڈسکیپنگ مکمل کرنی ہے. انہوں نے اپنا جو اسٹرکچر کمپلیٹ کر کے تو وہ اس کو ویریفائی کروانا ہے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی سے. سیکنڈلی ان کی 50% تک بکنگ ہو چکی ہو, 40% تک پیسے آ چکے ہوں. تو جب یہ ایویڈنس دیں گے تو اس گراؤنڈ پہ ان کی ایگزیمشن ایک تو ہوگی. ٹھیک ہے. ایک سٹیپ یہ ہے کہ ان کو ایگزیمشن ملے گی. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی ہے تو اس کا جو ڈیویڈنڈ پے ہوگا شیئر ہولڈر کو ایگزیمٹ ہوگا. نمبر 3 یہ ہے کہ جو پیسے جی جی, جو ان کی انکم ہے وہ بڑے ہی ریڈیوس ریٹ ہیں, اراؤنڈ کو 1% آف دا جو ان کی پرائس ہے اس کے اراؤنڈ انہوں نے وہ جو ٹیکس ہے وہ پے کرنا ہے. وہ فکس ریٹ پر اسکوائر فٹ پر اسکوائر یارڈ کے حساب سے انہوں نے دینے ہیں. جی جی, دس از دا ہول اسکیم. یہ ہے فار دا نیو پروجیکٹس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے ایگزسٹنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے اسکیم ہے. جس میں اس میں جو اعلانات کے بعد یہ کہا جا رہا تھا پراپرٹی سیکٹر میں بوم آئے گا, جو ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے وہ زندہ ہو جائے گی, منی جو ریسٹارٹ ہو جائیں گی. آپ کس طرح سمجھتے ہیں پھر اسٹارٹ فائدہ کس کو ہوگا, ریلیف کس کو ملے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے یوبی صاحب, اس میں جیسے ہی یہ ہاؤسنگ سیکٹر کام شروع کرے گا, جی جی, لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے, نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لے کے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ان ریئل اسٹیٹ
پروجیکٹس کے اندر جو لوگ نئی پراپرٹیز بائے کریں گے ان کی سورس آف انویسٹمنٹ بھی نہیں پوچھی جائے گی. جی جی اس لیے یہ بہت امید کی جاتی ہے کہ 30 سپٹمبر 2022 تک اس سیکٹر میں بہت بڑی انویسٹمنٹس آئیں گی, لوگ انویسٹ کریں گے. جی اب وہ انویسٹمنٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی الٹیمیٹلی شروع ہوگی, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی خود شروع کرے, وہ کانٹریکٹرز کو اپوائنٹ کرے. اور لازمی بات ہے, جیسے کہ کئی دفعہ یہ ڈسکس ہو چکا ہے, کہ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو 40-50 سیکٹر ہیں جو اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. جی جو وہ 40-50 جو سیکٹر ہیں, وہ سٹیل ہے, وہ آپ کا وہ اپنا بجری ہو گئی, آپ کا سیمنٹ ہو گیا, آپ کے 1000 پروڈکٹس ہیں جو اس میں یوز ہوتی ہے, وہ ڈورز ہیں, یہ وہ ٹائلز ہیں. تو وہ سارے سیکٹر جو ہیں وہ فیکٹریاں کام کرنا شروع ہو جائیں گی. تو ایک اکانومی کے اندر ایک ریوائول آئے گا, ایک سیکٹر چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ان امپلائمنٹ کیونکہ ہمارے یہاں ہونے کا بہت خدشہ ہے, تو اس میں امپلائمنٹ بہت زیادہ جنریٹ ہونے کے ملک چانسز صاحب, یہ تو لا ہے جو کنسٹرکشن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہاؤسنگ کو فائدہ ہے, ریل کو فائدہ ہے, لیکن اس سے جو موجودہ پروجیکٹ جو چل رہے ہیں وہ ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسرا جو عام آدمی جو اپنا پلاٹ بائی کرتا ہے یا کوئی اس میں پلاٹ میں بنانا چاہتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا. لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لوں گا. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ملک صاحب. یہ یو پی صاحب ایسا ہے کہ جو اس وقت ہاؤسنگ پروجیکٹس چل رہے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس اسکیم کو اویل کریں تو وہ بھی اپنے آپ کو اس میں رجسٹر کروا سکتے ہیں جو موجود ہے. انہوں نے اپنے 30 جون 2019 تک کی پوزیشن بتانی ہے کہ اس وقت اس پہ کتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہے, کتنا سیلیبل ایریا ہے اور کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے پروجیکٹ کو 3 سال تک کمپلیٹ کرنا ہے, یعنی وہ سٹارٹنگ فرام 1 جولائی جی جی 2019 سے وہ 3 سال گن رہے ہیں, اور 2022 تک انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. جی 30 جون 2022 تک. 22 تک کمپلیٹ تھی, سپٹمبر 2022 تک. تو وہ انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس پروجیکٹ اس ٹائم کے دوران اس کی جو ان کو وہی کنڈیشنز ہیں کہ انہوں نے اپنا 50% بکنگ کرنی ہے, پوری لینڈ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے, لینڈسکیپنگ کمپلیٹ کرنی ہے, 40% جو ہے وہ ان کے پاس پیسے آ جانے چاہیے اس سے. جی جی. تو یہ اگر وہ کنڈیشنز میٹ کرتے ہیں تو ان کو اس اسکیم کے تحت پہلی چیز کہ جو ریٹس ہیں, ریڈیوس ریٹس ہیں, وہ فائدہ ہوگا. جی. دوسری بات, وہ ایلیجیبل پروجیکٹ کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے. ایلیجیبل پروجیکٹ کی ڈیفینیشن میں آنے سے یہ ہوگا کہ جو بندہ ان سے وہ پلاٹ خریدے گا جی جی یا کوئی اور یونٹ خریدے گا تو اس کو اس کی سورس آف انویسٹمنٹ نہیں پوچھی جائے گی. جی جی. تو ایونچولی ان کو جو بائرز ہیں وہ بڑے آسانی سے ملیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ ایگزسٹنگ پروجیکٹس کو اس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اور کیا فوائد ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ پروجیکٹ 3 سالوں پہ کمپلیٹ ہوگا تو جتنا کام وہ کر چکے ہیں اس کو مائنس کرنے کے بعد جو پروجیکٹ رہتا ہے ان کا, جی جی, اب وہ فار ایگزامپل ان کا 3 سالوں کا جو پچھلا آگے نیکسٹ کام رہتا ہے اس کو ریٹ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے یا پر اسکوائر یارڈ کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا, اور 3 سالوں کا اکٹھا ٹیکس بنے گا, اور اس کو ایوریج آؤٹ کر کے جی جی, کہ ہر سال پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا جتنا جتنا کام مکمل ہوتا جائے گا. تو اس کو مطلب 1 سال میں بھی پے نہیں کرنا, 3 سال میں پے کرنا ہے. لیکن عام آدمی جو اپنا عام آدمی کا 2 حصے ہیں سر. ایک تو حصہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسے پروجیکٹس جو کہ اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے عام آدمی کے لیے, وہ یہ سمجھے کہ کل صبح وہ کسی ہاؤس پہ جا کے کنسٹرکشن شروع کر دے گا, کوئی پلاٹ خرید لے گا تو اسے یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو پروجیکٹس رجسٹر ہو جائیں گے 31 دسمبر 2020 سے پہلے ایف بی آر کے ساتھ, ان کے پلاٹ ان پروجیکٹس کے اگر بیریا ٹاؤن فار ایگزامپل یا ڈی ایچ اے اگر رجسٹر ہوگا ایف بی آر کے ساتھ, تو اس رجسٹریشن کی بنیاد پہ جو اس ڈی ایچ اے سے پلاٹ خریدے گا تو اس کی سورس آف انویسٹمنٹ نہیں پوچھی جائے گی. آج جا کے کوئی ڈی ایچ اے سے پلاٹ کل خرید لے گا جی, وہ تو گورنمنٹ نے اسکیم دے دی ہے تو اسے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کے پاس پراپرٹیاں ہیں وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پلاٹ آپ کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے اور آپ 30 سپٹمبر 2022 سے پہلے اس کی کنسٹرکشن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, اور اس کا جو پیسہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے وہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے کسی بینک میں ڈالیں, ٹھیک ہے, اور اس کی پھر آگے کنسٹرکشن کریں, اور 30 سپٹمبر 2022 پہ اس کی ویریفیکیشن کروائیں کہ آپ نے کنسٹرکشن کر لی ہے. فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں جو رجسٹریشن کروائیں گے. پہلے 31 دسمبر تک رجسٹریشن کروانی ہے پیسے بینک میں ڈالنے کے بعد, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آگے 30 سپٹمبر تک اس کنسٹرکشن کو کمپلیٹ کر کے اس کا ایویڈنس بھی دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمر اقبال خواجہ صاحب, جس طرح ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت نے کنسٹرکشن پالیسی کا اعلان کر دیا ہے, لیکن اسے جو الحاق دوسری انڈسٹری ہیں 30-40 انڈسٹری اس کے ساتھ الحاق ہے, وہ ابھی اس کے ایس او پیز نہیں بنے, وہ ابھی تک نہیں کھلی, تو کس طرح سروائیو کریں گے, کس طرح ہوگا؟ پیکج بہت اچھا ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
جو انڈسٹری ڈکلیئر کیا ہے نا کنسٹرکشن کو, دیکھیں یہ ایک خاص ٹیکنیکل ورڈ ہے, یہ عام بندے کو نہیں سمجھ آ رہا. انڈسٹری ڈکلیئر کرنے سے انکم ٹیکس میں بے شمار مراحت اس شعبے کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ایگزمپشن سرٹیفکیٹس انڈسٹری کے علاوہ کسی کو نہیں ایشو ہوتے. اب جب یہ کنسٹرکشن کو انڈسٹری ڈکلیئر کر دیا ہے تو اس کی جتنی چیزیں امپورٹ ہونی ہے نا ان کے اوپر بھی آپ کو ایگزمپشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں تو اس سے اعلیٰ بہت اعلیٰ پیکیج ہے, عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ انڈسٹری چلے گی. اس کے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے مثلا سیمنٹ کی, ان کو تو فل فلیج چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں. سیمنٹ اور اسٹیل کو تو 6% ولڈ ہولڈنگ سے 2% ان کا کر دیا ہے. وہ علیحدہ چیز ہے, وہ تو وہ چل رہی ہیں دونوں انڈسٹریز اور وہ اپنی پروڈکشن بھی دے رہی ہیں. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایک بہت زبردست قسم کا حکومت نے ریلیف دیا ہے اور اس سے ضرور ریئل اسٹیٹ میں کافی زیادہ بہتری. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سسٹم بند ہیں, جو ادارے بند ہیں, جو سیکٹر بند ہیں, وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ اصل میں حکومت کو اس کی ایک تو ڈیڈ لائن جو ہے نا, صرف مجھے اس میں دو چیزوں کا اعتراض زیادہ. ایک تو 31 دسمبر 2020 کی بجائے 30 جون 2021 تک ہونی چاہیے تھی اس کے سرمایہ کی جو منتقلی ہے, 21 تک 2021 تک. اور جو ہے نا وہ کمپلیشن کی ڈیٹ وہ بہت چھوٹی ہے. دیکھیں ریئلسٹک کم سے کم حکومت کے 2023 تک حکومت کا بات کروں 5 سال لگتے ہیں. یہ تو حکومت کی مجھے سمجھ 2 سال میں کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے یا اس کی 40-50 کون سا بند. دیکھیں آپ بلکہ یہ الٹا فراڈ ہو جائے گا اگر آپ نے عوام سے 50% پیسہ لے لیا. یہ میں تو ریکمینڈ ہی نہیں کروں گا اس طرح. ٹھیک ہے. یہ تو اوور دا پیریڈ ہی پیسہ آنا چاہیے اور یہ 2025 تک اس کو دینا چاہیے حکومت کو. خالی ٹھیک ہے 2022 وہ اس لیے شاید دیکھ رہے کہ الیکشن ایئر آ جائے گا اس کے, لیکن یہ ریئلسٹک ہو کر کے مت کم 23 تو کر دیں اس کو, پھر اس کا فائدہ ہے. اور عام آدمی جس کے پاس پلاٹ ہے وہ بات وہی ہے اس کو رجسٹر کرائے, اس کو بنائے, اس کو بھی بے شمار سہولتیں ہیں. اس چیز سے دیکھیں یہ اگر انڈسٹری چل پڑی نا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سارا کام لیکن کرنا کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے. اس میں جو کہہ سکتے ہیں نا اس کی خوبصورتی ہے کنسٹرکشن تو کروانی ہے. سیل ٹیکس سے پورا اس کو استثنا قرار دے دیا گیا. جو اس سے علاقے ہیں ادارے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بڑے فائدے اٹھائیں گے. یہی تو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات اکنامک جب آپ کا ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اتنی بڑی ملک میں تو اس کا تو ایک دم دیکھیں اب آپ کے پاس اس وقت ساری دنیا میں ٹیکس کلیکشن کی بجائے حکومتیں اس چیز پر فوکس کر رہی ہیں کہ کسی طرح اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ جنریٹ ہو جائے. اب یہ واحد طریقہ ہے جسے اکنامک, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ, لیکن اس کو وہ والی بات ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ کچھ چھوٹا ماہرین سے یا ٹیکس کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے کچھ چھوٹا موٹا مشورہ کر لیں, نہ زیادہ فیسیں دیں لیکن مشورہ ضرور کر کے اپنے کو پراپرلی رجسٹر کروا کے. عمر صاحب ٹائم کم ہے. سیکشن 111 جس میں سورس نہیں پوچھا جائے گا انکم کا, کیا دوسرے سیکٹر کو اس پہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو پھر اوور آل ایمنیسٹی دے دینا, یہ اوور آل ایمنیسٹی نہیں ہے. اس کا جو سیکشن 111 کا بھی اطلاق ہے اس کی بھی چند شرائط بھی ہیں صاحب, یہ خالی نہ سمجھے کہ یہ کوئی اندھا دھند سیکشن ہے. دوسرا یہ کہ یہ پیسہ جمع ہونا ہے بینک میں, وہی میں کہہ رہا ہوں یہ 31 دسمبر والا جو ٹائم فریم جو 2020 سے 2021 تک لے جانا چاہیے, جون تک تو کر دیں کم از کم. یہ بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا وہ میں کہنا چاہوں گا. گورنمنٹ نے سیم یہی اسکیم فار ٹیکسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہے نا لے کے آئے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے. ٹھیک ہے. وہ ایک سال میں وہ ریٹس آئے, اگلے سال میں وڈرا ہو گئے. تو اس وقت جو ڈیولپرز جو ہے نا اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ اسکیم آئی ہے. ایک تو اس میں ٹائم فریم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کون سی اسکیم ہے جو 2-2.5 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ بعد میں ریورس ہو جائے گی. اس میں کم از کم یہ کلاس ڈلنی چاہیے تھی کہ جو لوگ اس کو آپٹ کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ مطلب ارریورسیبل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک چیز یہ کہ ایک بندہ آج کی ڈیٹ میں پیسہ بھی ڈال دیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, اگر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتا اس وقت کسی وجہ سے, گاڈ فاربڈ اب کورونا آ گیا, کوئی نئی چیز آ گئی, کوئی پروجیکٹ لیٹ ہو گیا, تو گورنمنٹ نے تو اسے کہنا یہ کمپلیٹ نہیں ہے, تو اس نے جو پیسہ ڈالا تھا, رسک لیا تھا, لینڈ ٹرانسفر کی تھی, ڈکلیئر کیا تھا, وہ اس کا وہ ودرا کر دیں گے تو وہ تو مصیبت میں آ جائے گا. تو اس میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ٹیکسیبل بھی ہوگا تو کوئی ریڈیوس ریٹ پہ ہوگا, کوئی 5% ریٹ آ جائے, کوئی اس طرح کی چیز ہو, کیونکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر کے ایک چیز سٹیپ کر رہے ہیں, آگے 3 سالوں میں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. اسی لیے جو اعتماد کی فضا آج تک بحال نہیں چکی, یہی وجہ ہے. کوئی ایک سال کے لیے منسٹی آتی ہے, اس کے بعد وڈرا ہو جاتی ہے, لوگ جو اعتماد کرتے ہیں وہ پھر آگے پھنس جاتے ہیں. جس طرح آج تک جو منسٹی پیچھے میں آج تک لوگوں کے رجسٹریشن نہیں ہو سکی. 65B کے اندر ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا انویسٹمنٹ کے کیس. پچھلے سال حکومت نے کہا جی ہم تو پچھلے سال سے اس کو بند کر رہے ہیں, 5% کر رہے ہیں. آج میں 70 کیس میرے ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے پیسہ لگا دیا, مشینری امپورٹ کر لی ہے, اب آپ اس کو ریٹ کو ریڈیوس نہیں کر سکتے. اور صرف میرے پاس, میں آپ کو بتا چونکہ
सैकड़ों केसेस मेरे पास है जहाँ पर इसी तरह डेट लैप्स जी, हुई जी। और आज तक इंस्टॉल नहीं वो हो आज सकी। तक Investment वफाकी टैक्स में भी- महोत्सव ने 12,000 केसेस में नोटिस यही दिया हुआ है, मुसीबत जिनके है। लोग वो वाइट मनी जिन्होंने करनी थी अपने पैसे जमा करवा दिए, लेकिन वो- उनकी रिटर्न जमा नहीं हो सकी। सिस्टम आज की तक वजह वो नहीं हो सिस्टम सका। वो हाँ। अभी तक जी जी नहीं- बिल्कुल तो वो पेंडिंग इसलिए है। इसको फ्लॉलेस करने के लिए अभी इसको कहते हैं ये इंस्टॉल नहीं, जो वर्ड कंप्लीशन की बजाय इन्वेस्ट को लेकर चले। बिल्कुल। और मलिक साहब, उमर साहब भी टैक्स से रिलेटेड है, आप भी टैक्स से बहुत करीब हैं, टैक्स कानून को भी जानते हैं, आपकी ये फील्ड भी है, इसका मुस्तकबिल एमनेस्टी का क्या देख रहे हैं आप? देखिए बात ये है कि स्टिमुलस तो है ना जी, लोग इसमें आएंगे, बहुत आएंगे, और क्योंकि बात ये है कि इसमें बहुत सारे, मैंने बताया ना, टोटल आपका जो टैक्स है फाइनल टैक्स में जा रहा है, इट्स अराउंड 1% ऑफ द प्राइस। ठीक है। बहुत कम रेट है, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछी नहीं जा रही। फिर बात ये है कि जो बंदा इसमें रजिस्टर हो जाएगा उसका बायर बहुत निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि लोग उसमें प्लॉट खरीदेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे फंड वाइट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक ऐसा सिलसिला है लॉकडाउन की वजह से कि जो आप सुस्त देखिए ना रवि कि है, मिनिमम वो टैक्स से एक भी दफा कम टैक्स एक्टिव हो है ये। जाएगी। इसमें जो टैक्स लगने जा रहा है वो मिनिमम टैक्स से भी कम है। फिर कंपनी के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो डिविडेंड का टैक्स नहीं है। ठीक है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। ठीक है। इन माय व्यू के बिल्डर्स को, डेवलपर्स को इस पे सबसे आना पहले चाहिए। रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी चाहिए। वो तो उस पर फौरी फोकस करें, अपनी वर्किंग करें और अपना इसमें आए, और जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो इसके मेजर्स लेने वो लें। मलिक साहब टाइम कम है, सिर्फ आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जो ऑनलाइन इंटीग्रेशन इन्होंने बिजनेस के लिए की हैं, वो क्या है, उसके बिजनेस पे क्या असरात मुरातब वो ऐसा है सर कि गवर्नमेंट ने एक 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन दिया है, जो उस पर उन्होंने कमेंट्स मांगे हैं, और ये जो कमेंट्स हैं इसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। ऑलरेडी उन्होंने ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी इसमें कमेंट्स मांगे हुए हैं, ड्राफ्ट है। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि रेस्टोरेंट, होटल, इंटरसिटी ट्रैवल बाय रोड, यानी बसेस जो हैं सारा, कुरियर सर्विसेज, पर्सनल केयर की यानी ब्यूटी पार्लर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैथोलॉजिकल लैब, मेडिकल केयर सेंटर, हेल्थ क्लब, फोटोग्राफर, अकाउंटेंट्स, फार्मेसीज, ये सब लोग जो हैं जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला में रहते हैं, जी जी, वो अपनी जितना भी रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप बस पे जाएंगे तो उस टिकट को अब आपने ऑनलाइन सिस्टम के तहत FBR के साथ रजिस्टर करवाना है। ठीक और अब आपकी हर जो टिकट कटेगी बस की वो रजिस्टर होगी उसके साथ, FBR में रिपोर्ट होगी। आप किसी बार्बर शॉप पे जाएंगे अपने बाल कटवाने के लिए तो वो जनाब अब इंटीग्रेट होगा उसके साथ। जैसे कि अभी इन्होंने जिक्र किया, इसके अंदर कोई वैल्यू का जिक्र नहीं है कि किसने करवाना है। 100 रुपए वाला भी जो एक फटा लगाने वाला है वो भी इसमें फॉल करता है, और एक जनाब आपका जो बड़ी बिग मसाज सैलून बनाने वाला वो भी इसमें फॉल करता है। तो इसलिए हर अकाउंटेंट की डेफिनेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ICM में भी है, और एक बीकॉमर भी है। वो जो भी कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है वो इसमें फॉल करता है। कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी ये सब लोग इसमें फॉल करेंगे, हर रेस्टोरेंट, हर चीज। अब वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत अपनी जो सेल करेगा, जो इनवॉइस करेगा कस्टमर को, वो FBR के साथ अटैच होगा, उसकी हर सेल, हर चीज होगी। और अब आप समझते हैं वो टैक्स एबल भी है। देखिए ना जी, एक रेडी के ऊपर जो चने बेच रहा है वो भी तो एक रेस्टोरेंट ही है ना जी, ज़ाहिर बात है। तो अब उसको जनाब कंप्यूटर साथ रखना है और FBR के साथ अटैच करना है, क्योंकि इसके अंदर तो वो थ्रेशोल्ड दिया ही नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा वो रीव सा सिस्टम कोरोना के दिनों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया जी जी, और गवर्नमेंट लोगों से पूछा गया इसका क्या करना है। जी जी, तो अल्लाह ताला सबको समझ दे, पहले वो रियलिटीज को समझें कि इस वक्त बिजनेस कहाँ खड़ा है, लोग कहाँ खड़े हैं, और हाँ ये इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। उमर साहब आपके पास एक मिनट है सर। मलिक साहब ने उसमें तफसील से बताया क्या तजवीज़ है आपके हुकूमत की। गुजारिश ये है कि इस वक्त तो इकोनॉमी को हमें खड़ा करने वाला, ठीक है, अभी तो बंद है। जेब में रखे, जब इकोनॉमी चलेगी तो टैक्स कलेक्शन होगी। जी जी, और इस तरह के फजूल नोटिफिकेशन से नहीं हो सकती। कंप्यूटर डेंसिटी है ही नहीं पाकिस्तान में, जी जी, और 6 शहर नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का हर काम, मैं FBR के कई दफा सोचता हूँ कि 6 शहरों के अलावा कहीं उसकी रेट ही नहीं है। इन 6 शहरों में रहने वाले को अनोखे हैं, ये उन ना कोई इसके अंदर प्रॉपर बनाते हैं चीज को, उसी तरह इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जी जी, गुजारिश ये है कि इस वक्त तो लोगों ने रिलीफ मांगना है। जी जी, मुझे तो आगे बड़े मुश्किल हालात लग रहे हैं। बैंक्स के टैक्स कलेक्शन से ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी को फरोग देने की पीछे जरूरत है। चली जाएगी। टैक्स तो लोग तब देते हैं, देखिए याद रखे, जैसे एक इंसान पहले खाना पीना सोचता है, फिर कपड़े पहनने का सोचता है, टैक्स तो 15वीं उसकी जाकर प्रायोरिटी पर आता है। अभी तो लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। जी जी, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जैसे इवन मेरे जैसे कंसल्टेंट्स हैं, अगर हमें 2-3 महीने तनख्वाहें इसी तरह देनी पड़ी तो हम भी परेशानी में चले जाएंगे। ये लोग नहीं, इस वक्त हुकूमत जितने भी स्टिमुलस पैकेजेस है वो बड़ी इंडस्ट्री के नहीं है, वो खुदा रहा ये छोटी
मीडियम स्केल लोगों के लिए कुछ सोचे। जी, लोकल इंडस्ट्री के लिए सोचे, आप बदलेगी। 45% तो ये लोग चला रहे हैं, रिटेलर के लिए सोचे जो 18% आपकी दे रहे हैं, जीडीपी को 18% दे रहा है, 23% लेबर को भी संभाल रहा है। जी। ये नहीं लोग सोच रहे इस वक्त बिल्कुल भी। इस वक्त टैक्स की कलेक्शन तो, लेकिन ऑन द अदर हैंड बीइंग पाकिस्तानी और एक टैक्स कंसल्टेंट मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान भी टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। तो जब तक स्टिमुलस पैकेजेस लाएंगे, इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, देखिए आपको ओवरऑल तो सिर्फ ऑयल खत्म हो गया है, उसका सेक्टर ही तबाह हो गया दुनिया में। आपको ये लग रहा है बहुत कम जा चुके हैं, पाकिस्तान को ऑयल सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। 4 मिलियन पाकिस्तानी जो दुबई, सऊदी अरब और यूएई में, ये गल्फ में एम्प्लॉयड है, ये तो सारा वापस आ जाएगा आपके पास। जब वहां पर तो इंडस्ट्री नहीं चाहिए, उन्होंने क्यों रखने हैं? अगर ऑयल जीरो हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत बन जाएगी। ये अगर वो एक तरफ रिलीफ मिल रहा है हमें डॉलर का, तो दूसरी तरफ यही फॉरनर है जो आपको 2 फौरन हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। बड़ी उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया जी। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया जी। मलक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? यूबी साहब, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया ऑनलाइन इंटीग्रेशन के हवाले से, जी, इसके अंदर उन्होंने कुछ एक्सक्लूजन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी कौन कौन से लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है। माय पॉइंट इज दिस के जब तक कि आप रियलिटीज़ को रियल सेंस में जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ना देखें, और जैसा कि उमर साहब ने कहा है कि जी आप छोटे शहरों वालों में उनको छोड़ देंगे, बड़े शहरों वालों को पकड़ लेंगे, तो हर एक बंदे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। जी। और थर्ड थिंग ये है कि ये जो एक्सक्लूजन्स हैं, ये वक्त नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का। इन चीज़ों को जो एक्सक्लूजन हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ के इसको छोड़ दें। अभी इस मामले को, अभी रिटेलर का आप ऑनलाइन इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और इस पर आप आ गए हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? इसको अभी गवर्नमेंट इकोनॉमी को रिवाइव करने पे फोकस करें, टैक्स कलेक्शन पे फोकस बाद में। छोटी सी गुजारिश है, आगे रिटेलर के अंदर भी आपने डिस्क्रिमिनेशन बना दिया, फिक्स टैक्स की मुका ऐलान किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बना दिया है कि 150 स्क्वायर फुट का कुछ और निजाम है ऊपर वाला, वो अभी तक वो नहीं समझ आ रहा, तो अब एक नया रफड़ डाल देंगे तो वो एक नई कंफ्यूजन क्रिएट जी बिल्कुल ठीक है। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, मलक साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।